अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज के नावल का नाम है दरबार मोहब्बत। किस्त नंबर 1। मोहब्बत का तुम्हें अदराक अब तो हो गया होगा, ये जो भी ज़ख्म देती है कभी सीने नहीं देती। मोहब्बत रूठ जाए तो कभी जीने नहीं देती। रात भर ठंडी हवाओं से बेनियाज दर बदर भटकने के बाद बिलाखिर वो एक मस्जिद में चली आई थी। जूतों से बेनियाज नंगे पाँव, शानों पे बिखरे बेतरतीब बाल, कई रोज से अनधुला चेहरा और मिट्टी से अटा वजूद इसकी अबतर हालत को बखूबी जाहिर कर रहा था। भूख की शिद्दत के बाइस पेट जैसे कटने लगा था। एहसासात मंजमंद होकर रह गए थे। जलती सुलगती दोपहर सर पर आन पहुंची थी। लिहाजा मस्जिद में इस वक्त बामुश्किल एक दो नमाजी मौजूद थे। तभी वो जैसे निढाल होकर घुटनों के बल बैठते हुए खुदा के हजूर गिड़गिड़ा उठी। ए अल्लाह, ए मेरे मालिक, तू रहीम है, रहमान है, इस सारी कायनात के निज़ाम को चलाने वाला है। बेशक तू ही अपने बंदों की जानो माल का मुहाफिज है। परवरदिगार, मैं मानती हूँ कि मैं ख़तावार हूँ, गुनहगार हूँ, मुझसे बहुत संगीन गलती का इर्तिकाब हुआ है, लेकिन तू बख्शने वाला है मौला। तेरी रहमत का दामन बहुत वसी है। पाक परवरदिगार, ये मुल्क जो मेरे अपना घर है, मगर मैं इस घर में मेरे अपनों के हाथों मेरी इज़्ज़त महफूज नहीं है। मालिक, मैं बहुत मायूस होकर तेरे दर पर आई हूँ मौला। तुझे अपने प्यारे हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता, मुझे मेरी मंजिल पर पहुँचा दे। मुझे मज़ीद दर बदर भटकने से बचा ले मालिक। मेरे ईमान व सुकून की हिफाजत फरमा। दुआ के लिए हाथ फैलाए वो बिलक बिलक कर रो पड़ी थी, जब किसी ने अचानक इसके शाने पर हाथ रख दिया। तब शदीद चौंक कर वो पीछे पलटी थी। हिन्नी की मानद फैली हुई बड़ी बड़ी आंखों में फैला हुआ खौफ साफ दिखाई दे रहा था। कि कौन हैं आप? खुशक हलक से ये चंद अल्फाज भी बड़ी मुश्किल से बरामद हुए थे, जब इसके मुकाबिल खड़ी शख्सियत ने नहायत हलीमी से कहा, घबराओ नहीं बेटी, तुम अल्लाह के घर में इसकी अमान में हो। अल्लाह के घर में आने वालों को किसी का खौफ नहीं होता। सफ़ेद साफ सुथरे कपड़ों में मलबूस, कंधे पर बड़ा रुमाल रखे, तराशी हुई नफीस सी दाढ़ी वाले वो बुजुर्ग बिलाशुबा इस वक्त इसके लिए कोई फरिश्ता बनकर ही वहाँ तशरीफ़ लाए थे। बेटी, तुम यकीनन अपने बाबुल की दहलीज को रात के अंधेरे में पार करने वाली नादान लड़कियों में शामिल होकर यहाँ तक पहुँची हो, लेकिन घबराओ मत, अब तुम्हारी इज्जतो जान को कतई कोई ख़तरा नहीं होगा। यहाँ मस्जिद के करीब ही मेरा छोटा सा घर है, तुम चाहो तो मेरे साथ वहाँ चलकर रह सकती हो। वो पिछले 3 दिनों से घर से बाहर थी और इन 3 दिनों ने इसे इंसानों की पहचान बहुत अच्छे तरीके से करवा दी थी। तब ही वो अपने में आंसू पोंछ कर फ़ौरन इनके साथ चलने को तैयार हो गई। भेड़ियों नुमा इंसानों के इस जंगल में वो वाकई से एक फरिश्ते की मानिंद लगे थे। चलो, फिर से किसी रास्ते चलती की उंगली थाम कर ले आए आप। मैं पूछता हूँ, ये घर है या कोई एधी सेंटर जो सारी मखलूक यहाँ समाई जा रही है? छोटे से घर की दहलीज पर कदम रखते ही किसी का नहायत तर्श लहजा इसकी समातों से टकराया था। नतीजन इसके कदम जैसे वहीं जम कर रह गए। हो न हो, एक तो सारे जहाँ का दर्द अल्लाह ने आपके दिल में डाल दिया है। घर में चाहे फाके हों, मगर अपनी हमदर्दियों से बाज नहीं आएंगे। अब कि इसने सहमी सहमी सी निगाह उठाकर सामने सेहन में चारपाई पर बैठे इस अजनबी नौजवान को देखा था, जो शदीद बरहमी का इजहार करते हुए आम से हुलिये में भी बहुत दिलकश दिखाई दे रहा था। मेहमान खुदा की रहमत होते हैं बेटा, और फिर ये बेटी तो बहुत मुसीबत की मारी हुई दिखाई देती है। बाबा का लहजा इसके मुकाबले में बहुत पस्त था, तभी शायद इसे मज़ीद शह मिली थी। इस दुनिया में सभी मुसीबत के मारे हैं, बस एक हम ही ऐश की ज़िंदगी गुजार रहे हैं ना। शदीद आहानत से इसका चेहरा सुर्ख हो गया था। बेबसी की शदीद एहसास से मगलूब होकर इसकी आंखें लबालब आंसुओं से भर आई थी। ताहम इससे पहले कि वो इस नौजवान से कुछ कहती, वो बरहमी से बड़बड़ाते हुए तेज़ तेज़ कदम उठाता घर से बाहर निकल गया। ये मेरा बेटा है, ज़ुहेब हसन, दिल का बुरा नहीं है, बस ज़रा ज़िंदगी से बदगुमान है। खैर, तुम इसकी बातों को दिल पर ना लेना, यूं ही फजूल बोलता रहता है ये। बाबा इसे अपने साथ लिए घर के छोटे से सहन में चले आए थे, जहाँ गर्मी का शदीद एहसास अपने अरूज पर था।
صحن میں ہی رکھی ایک چارپائی کے ساتھ بندے جھولے میں کوئی چھوٹا سا بچہ بے خبر سویا ہوا تھا۔ بچے پر اس کی سوالیہ نگاہیں مرکوز دیکھ کر بابے نے خود ہی اسے بتا دیا تھا، یہ یمنا ہے، میرے زہیب کی بیٹی۔ اوہ، تو موصوف شادی شدہ ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ جس خوف کا شکار ہوئی تھی، بچی کے متعلق سن کر اس خوف سے فوراً آزاد ہو گئی۔ اب بتاؤ بیٹی، کیا نام ہے تمہارا؟ ظہر کی نماز میں بھی خاصا وقت تھا، لہٰذا وہ اس کا تعارف جاننے کے لیے رک گئے۔ نور العین کہتے ہیں مجھے۔ اس تمام عرصے میں پہلی بار اس کے لبوں نے جنبشن کی تھی۔ تبھی بابا اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے شفیق لہجے میں بولے، بس مجھے اور کچھ نہیں جاننا۔ بے شک اللہ نیکی کا صلہ ضرور دیتا ہے۔ آج سے تم میری بیٹی ہو، تمہیں یہاں کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ اسے اپنے ہی گھر سمجھنا بیٹی۔ گو یہاں زیادہ آبادی نہیں ہے، مگر پھر بھی میں آس پاس میں بسنے والے لوگوں سے تمہارا تعارف اپنی سگی بھانجی کی حیثیت سے کرواؤں گا، تاکہ کوئی بھی تمہارے متعلق غلط نہ سوچ سکے۔ اب تم اندر کمرے میں پنکھے کے نیچے جا کر آرام کر لو، میں نماز کی ادائیگی کے بعد دوپہر کا کھانا رحمت بی کے تندور سے لیتا آؤں گا، پھر مل کر کھانا کھائیں گے۔ ٹھیک ہے۔ نور العین نے آج تک کبھی کسی مرد کی شفقت نہیں دیکھی تھی، لہٰذا مولوی عبداللہ عباسی کا مشفق لہجہ اس کی پلکیں بھگو گیا۔ تبھی اس نے آہستہ سے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے پلکیں جھکا دی۔ مولوی صاحب اگلے ہی پل اسے آرام کی تلقین کرتے ہوئے نماز کی ادائیگی کے لیے گھر سے باہر نکل گئے تھے۔ تب وہ زہیب کی چھوٹی سی بچی کو باہر پھالنے سے اٹھا کر اندر کمرے میں لے آئی۔ گھر چھوٹا ضرور تھا، مگر سلیقے سے بنا ہوا تھا۔ اگر اس کو دل لگا کر سجایا سنوارا جاتا تو یقیناً وہ بہت ہی خوبصورت بھی دکھائی دے سکتا تھا۔ مارے تھکن کے اس کا وجود بہت بری طرح سے دکھ رہا تھا، لہٰذا تمام طرح کی سوچوں کو پسے پشت ڈال کر وہ چارپائی پر لیٹ گئی اور اگلے کچھ ہی لمحوں میں نیند کی مہربان باہوں نے اس کے نڈھال وجود کو خود میں سمیٹ لیا۔ آج سے 15 سال قبل جب اس نے شعور کی دہلیز پر قدم رکھا تھا، گھر کے ماحول کو نہایت تنگ پایا تھا۔ اس سے بڑی 2 بہنیں تھیں، لہٰذا اس کی پیدائش کے وقت اس کے اونچے شملے والے باپ نے اس کی ماں کو واضح دھمکی دے دی تھی کہ اگر اس بار بھی لڑکی پیدا ہوئی تو وہ فوراً دوسری شادی رچا لے گا، اور پھر یہی ہوا۔ اس کی ماں کے آنسو، دعائیں کچھ کام نہ آئیں، اور اس کے باپ نے اپنے کہے کے عین مطابق فوراً دوسری شادی رچا لی۔ یوں اس کی ذات ماں کے لیے سخت امتحان کا باعث بن گئی۔ شعور کی سیڑھی پر قدم رکھتے ہی اس نے محسوس کیا کہ وہ ایک انسان نہیں ہے۔ ایک عورت انسان ہو بھی کیسے سکتی ہے؟ دنیا خواہ چاند پر پہنچے یا سورج پر، زمانہ ترقی کرتے کرتے خواہ آسمان کی بلندیوں کو چھو لے، مگر مردوں کے اس معاشرے میں ایک عورت کا مقام کبھی بلند نہیں ہو سکتا۔ عورت خواہ کسی بھی معاشرے سے تعلق رکھتی ہو، حقارت اس کا نصیب ہے، ہر درد ضبط کرنا اس کا مقدر۔ دنیا کی بڑی سے بڑی قربانی عورت سے مشروط کی جاتی ہے۔ وہ اپنے تمام عزیز رشتوں سے جدائی کا درد سہ کر جس اجنبی گھر میں لاکھوں کی مالیت کا سامان لے کر جاتی ہے، وہاں اسے نوکرانی کا درجہ بھی ملے تو شکر ادا کرتی ہے۔ بس شوہر اس سے محبت کرتا ہو، پھر اس محبت کے لیے وہ سسرال والوں کا ہر ستم ہنس کر سہنے سے بھی دریغ نہیں کرتی۔ شوہر کی اسی محبت کے لیے تن من دھن وارنے کے بعد وہ کفن سرہانے رکھ کر نئی نسل کو خوشی خوشی وجود میں لاتی ہے۔ زندگی اور موت کی اس جنگ میں اگر وہ بیٹا جنے تو ٹھیک، لیکن اگر اپنے ہی جیسی ایک عورت کو وجود میں لے آئے تو زندگی اس کے لیے کسی عذاب سے کم نہیں ہوتی۔ جس عورت کے وجود سے کائنات کے حسن کی بقا ہے، وہ عورت کسی بھی دور میں مرد کے پاؤں کی جوتی سے بڑھ کر حیثیت اختیار نہیں کر سکی۔ کچھ یہی کہانی اس کی ماں کی بھی تھی۔ اس نے کبھی اپنی ماں کو بن سور کر آرام کرتے نہیں دیکھا۔ کولوں کے بیل کی مانند وہ ہر وقت کسی نہ کسی کام میں مشغول دکھائی دیتی تھی۔ اکثر کبھی رات کو اس کی آنکھ کھلتی تو وہ انہیں مصلے پر بیٹھ کر روتے ہوئے دیکھتی۔ ان دنوں اسے اپنی ماں بہت پراسرار لگا کرتی تھی۔ دن بھر ان گنت کام سر انجام دینے کے بعد وہ اکثر اس کے باپ کے ہاتھوں بہت بری طرح سے پٹ جایا کرتی تھی، مگر اس کے باوجود اس نے کبھی اپنی ماں کو اف کرتے ہوئے بھی نہیں دیکھا۔
رات گئے تک وہ مسلح پر بیٹھی خدا سے اپنے ایمان و سکون کی حفاظت کی دعائیں مانگتی رہتی تھی۔ گھر میں اس کی سوتیلی ماں کی آمد کے بعد تو خدا سے ان کا لگاؤ مزید بڑھ گیا تھا۔ نورالعین کو کبھی کبھی ان کے اس قدر صبر پر بہت حیرانگی ہوتی تھی۔ اسے واقعی وہ ایک جیتا جاگتا انسان نہیں لگتی تھی۔ اس کا باپ اپنی دوسری بیوی کے بہت ناز اٹھاتا تھا۔ وہ تینوں بہنیں اور اس کی ماں اسے چارپائی پر بٹھا کر کھلاتی تھی۔ پھر جس وقت اس نے ایک ساتھ 2 بیٹوں کو جنم دیا، تب سے اس کا مقام مزید بلند ہو گیا تھا۔ اس کے باپ کا بس نہیں چلتا تھا کہ دنیا جہاں کی خوشیاں لا کر بیوی کے قدموں میں نچھاور کر دیتا۔ اس کی اپنی سگی ماں اب بہت بیمار رہنے لگی تھی، مگر پھر بھی جیسے ہی اس کا باپ گھر میں داخل ہوتا، وہ تینوں بہنیں بھاگ کر ماں کے پیچھے چھپ جایا کرتی تھیں۔ اچھی خوراک، اچھے لباس اور اچھے ماحول سے ان کے دور کا بھی واسطہ نہیں رہا تھا۔ انہی دنوں گھر میں ایک بہت زبردست طوفان اٹھا۔ اس وقت اس کی عمر بمشکل 10-11 سال کی تھی، مگر پھر بھی وہ معاملے کی نوعیت کو کسی حد تک بھانپ گئی تھی۔ اس کی سب سے بڑی بہن روزینہ محلے میں کسی کے گھر سلائی سیکھنے جاتی تھی۔ اسی دوران ان کے محلے کا ہی کوئی نوجوان روزینہ کو پسند کرنے لگا۔ روزینہ چونکہ اپنے گھر کے ماحول سے واقف تھی، لہٰذا اس نے لڑکے کی حوصلہ شکنی کرتے ہوئے اسے شدید ڈانٹ کر رکھ دیا۔ نتیجتاً اس نوجوان نے قطعی جذبات سے کام لیتے ہوئے اپنے اور روزینہ کی محبت کی کہانی پورے محلے میں پھیلا دی۔ مقصد تھا کہ یوں روزینہ اس کے علاوہ کسی اور کی نہیں ہو سکے گی، مگر کسی اور کے ہونے کی تو نوبت ہی نہیں آئی۔ غیرت کے اندھے قانون کے تحت اس کے باپ نے سوتیلی ماں کی شاہ پر چپ چاپ بنا اس کی کوئی صفائی سنے روزینہ کا گلا دبا کر اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ نورالعین نے یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ اپنی بڑی بہن کی باہر کو ابلی ہوئی موٹی موٹی آنکھیں دیکھ کر وہ بہت بری طرح سے سہم گئی تھی۔ حلق سے ایک چیخ تک برآمد نہ ہو سکی تھی۔ کچھ ہی دنوں میں قانون نے اس کے باپ کو رہا کر دیا تھا۔ نورالعین اور اس سے بڑی ہائفہ کو اب اپنے سگے باپ سے بے حد خوف آنے لگا تھا۔ وہ رات میں ٹھیک سے سو بھی نہ پاتی تھی۔ انہی دنوں ماں بھی چپ چاپ ان کا ساتھ چھوڑ کر گئی تو گویا وہ تپتے سورج تلے ننگے پاؤں آ کھڑی ہوئی تھی۔ زندگی تو پہلے ہی کسی عذاب سے کم نہیں تھی، اب جیسے ہر سانس حلق میں اٹکنے لگا تھا۔ اسے پڑھنے کا بے حد شوق تھا، مگر اس کے باپ نے انہیں اسکول کا منہ تک دکھائی نہیں دیکھنے دیا تھا۔ اس کے خیال کے مطابق ایک عورت کو تعلیم ہی سب سے زیادہ بگاڑنے میں مدد دیتی ہے، لہٰذا وہ اپنی اس خواہش سے بھی محروم رہی۔ ماں کے جانے کے بعد ان کی زندگی مزید تلخ ہو کر رہ گئی تھی۔ کسی بھی پل مل جانے والی موت کا خوف ان کے اندر مزید بڑھ گیا تھا۔ اب وہ وجود نہیں رہا تھا کہ جس کے پیچھے وہ چھپ کر خود کو محفوظ تصور کرتی۔ باپ گھر میں داخل ہوتے ہی انہیں خونخوار نگاہوں سے گھورنا شروع کر دیتا تھا۔ زندگی کے اس بہاؤ میں بہتے ہوئے اپنے لیے کچھ سوچنا قطعی ممکن نہیں تھا، مگر شاید رحمان نے اسے یہ راہ دکھائی تھی۔ وہ اس کی سوتیلی ماں کا سگا بھانجا تھا۔ اور گاؤں سے تعلیم کے سلسلے میں ان کے پاس ہی آ ٹھہرا تھا۔ نورالعین نے اس کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت کا عکس دیکھا تو بہت گھبرا گئی تھی، مگر شاہد نے قدم قدم پر اس کی حوصلہ افزائی کی اور اس کی معصومیت سے فائدہ اٹھاتے خوب عیش کیے۔ نورالعین اس کی اصل فطرت سے واقف نہیں تھی، لہٰذا اس کی دکھائی گئی راہ گزر پر چلتے ہوئے اپنا برا بھلا سب فراموش کر بیٹھی۔ اس دوران ہائفہ نے اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی، مگر اس کی آنکھیں خوشنما خواب دیکھنے سے باز نہیں آئیں۔ نتیجتاً ایک روز وہ بنا کسی کو کچھ بتائے اپنی جان پر کھیل کر گھر سے زیور، کپڑے اور کچھ نقد رقم چوری کر اپنی من پسند زندگی بسر کرنے کے لالچ میں شاہد کے ساتھ گھر سے بھاگ آئی۔ دل بے حد مسرور تھا کہ اب کوئی اسے ستانے والا نہیں ہوگا، کسی کے ہاتھوں کسی بھی پل مر جانے کا خوف اس کی نیندیں حرام نہیں کرے گا۔ مگر زندگی کوئی ٹرین تھوڑی ہے جو ہمارے خواہش کے مطابق جیسے ہم چاہیں ویسے ہی چلے۔ یہ اپنا کھیل دکھاتی ہے اور ہار جانے والوں کا چپ چاپ تماشا دیکھا کرتی ہے۔
وہ بھی ہار گئی تھی، پہلی محبت کے پہلے ہی کھیل نے اسے تھکا ڈالا تھا۔ شاہد کی محبت حقیقت پر مبنی نہیں تھی، لہٰذا وہ اس سے زیور اور پیسہ ہتھیانے کے بعد پلیٹ فارم سے ہی رفو چکر ہو گیا۔ رات بھر وہ اسٹیشن پر بیٹھی بے کل دل کے ساتھ اس کے لوٹ آنے کا انتظار کرتی رہی تھی، مگر وہ ابھی 5 منٹ میں آیا کہہ کر جانے والا اگلے 24 گھنٹوں میں بھی پلٹ کر واپس نہیں آیا تو وہ ٹوٹ کر بکھر گئی۔ اگر ناول پسند آیا ہے تو اس کی اگلی قسط دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔